आधे घंटे का खुदा। कृष्ण चंद्र। दो आदमी उसका पीछा कर रहे थे। इतनी बुलंदी से वो दोनों नीचे सपाट खेतों में चलते हुए दो छोटे से खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे। दोनों के कंधों पर तीलियों की तरह बारीक राइफलें रखी नजर आ रही थीं। यकीनन उनका इरादा उसे जान से मार देने का था, मगर वो लोग अभी उससे बहुत दूर थे। निगाह की सीध से उसने नीचे की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अंदाजा किया, जहां पर मैं हूं वहां तक उन दोनों को पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। तब तक उसने पुरुम्मीद निगाह से घूमकर अपने ऊपर पहाड़ की चोटी को देखा। साल्डो पहाड़ की 12,000 फुट ऊंची चोटी उससे अब सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर थी। एक दफा वो चोटी पर पहुंच जाए, फिर दोनों के हाथ न आ सकेगा। साल्डो पहाड़ की दूसरी तरफ गडियाली का घना जंगल था, जो उसका देखा भाला था, जिसके चप्पे चप्पे से वो इतनी ही आगाही रखता था जितना उस जंगल का कोई जंगली जानवर रख सकता है। उस जंगल के खुफिया रास्ते, जानवरों के भट्ट, पानी पीने के मकाम सब उसे मालूम थे। अगर एक दफा वो साल्डो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो फिर अपना पीछा करने वालों के हाथ न आ सकेगा। जब वो चोटी पर पहुंच जाएगा तो उसे दूसरी तरफ की सरसब्ज ढलवानों पर गडियाली का जंगल दिखाई देगा और जंगल से परे सरहद का पुल, जिसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया था। गिरे हुए पुल के उस पार उसका अपना देश था। एक बार वो चोटी पर पहुंच जाए, फिर उसे नीचे ढलवान के घने जंगल को तय करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर पुल नहीं है तो क्या हुआ, वो बहुत उम्दा तैराक है। वो गडियाली नदी तय करके अपने देश पहुंच जाएगा और चोटी तक पहुंचने में उसे सिर्फ 1 घंटा लगेगा, और वो दोनों उसके दुश्मन अभी उससे 4 घंटे की मसाफत के फासले पर थे। नहीं, वो उसे नहीं पकड़ सकते। वो जवान है, मजबूत है और 4 घंटे उनसे पहले चला है। वो उसे नहीं पकड़ सकते। वो अभी उस चट्टान पर 15-20 मिनट बैठकर दम ले सकता है और दूर नीचे खेतों से गुजरते हुए घाटियों की तरफ आने वालों उन दोनों आदमियों को बड़े इत्मीनान से देख सकता है जो उसकी जान लेने के लिए आ रहे हैं। वो मुस्कुरा भी सकता है कि वो उनसे बहुत दूर है। यकीनन उन्होंने उसे देख लिया है, क्योंकि नीचे के खेतों से चोटी तक उस तरफ का पहाड़ जिसके ऊपर वो चल रहा है बिल्कुल नंगा है। बस छोटी छोटी झाड़ियां हैं, हंसते और लाल टीना की, जिनमें आदमी छुप भी नहीं सकता, और जमीन से लगी हुई पतली छिद्री घास है और नीची नीची सियाह चट्टानें, रात की बारिश से भीगी हुई और पुरानी काई से फिसलवा। उस पुरानी काई से बंद पानी की बू आती है और भुरभुरी मिट्टी पर कदम फिसलते हैं। उसे बड़ी होशियारी से आगे का फासला तय करना होगा। जभी तो उसने उस फासले को तय करने के लिए, जो आधे घंटे में बआसानी तय हो सकता है, 1 घंटा रखा है। बस उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वो नीचे के गांव से भागते वक्त क्यों अपनी राइफल साथ ना ला सका। भागते वक्त उसने अपनी राइफल वहीं छोड़ दी। ये एक नाकाबिले मुआफी गुनाह था, मगर अब क्या किया जा सकता था। उसके पास उस वक्त अपनी राइफल होती तो वो दोनों नीचे से आने वाले इस कदर बेखौफी से उसका पीछा नहीं कर सकते थे। वो आसानी से किसी चट्टान की ओट में दुबक कर किसी मुनासिब जगह पर उनका इंतजार कर सकता था और अपनी राइफल की रेंज में आते देखकर उन लोगों को गोली का निशाना बना सकता था। मगर वो क्या करे। इस वक्त वो बिल्कुल निहत्था है और अब हर लहजा उसकी ये कोशिश है कि वो उनकी बंदूक की मार से आगे चलता रहे। उसने ताकुब करने वालों के पीछे भी दूर तक खेतों को देखा और खेतों से परे सेब, आलूचे और खूबानियों के दरख्तों से घिरे मोगरी के गांव को देखा। एक लम्हे के लिए उसके दिल के अंदर उदासी की एक गहरी लकीर खींचती चली गई, उस खंजर की बारीक और तेज धार की तरह जिसका फल इस वक्त मोगरी के दिल में पेवस्त था। मोगरी जो सेब के फूलों की तरह खूबसूरत थी। काशिर के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो मोगरी की जान ले ले। चमकती हुई गहरी सियाह आंखों वाली मोगरी, अंगारों की तरह दहकते हुए होठों वाली मोगरी, 19 बरस की मोगरी। वो जब हंसती थी तो ऐसा लगता था गोया सेब की डालियों से फूल झड़ रहे हैं। ऐसी महकती हुई सफेद हंसी उसने किसी दूसरी लड़की के पास न देखी थी। हंसी जो सेब के फूलों की याद दिलाए, या अचानक पर खोलकर हवा में कबूतरी की तरह उड़ जाए और वो जरा से खुले, जरा से बंद अंगारों की तरह दहकते हुए शरीर, होंठ। उन होठों पर जब वो अपने होंठ रख देता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके खून के बहाव में चिंगारियां सी उड़ती चली जा रही हैं,
جیسے جذبہ پگھل کر خون اور خون پگھل کر شعلہ اور شعلہ پگھل کر بوسہ بن گیا ہو، اور وہ پوری طرح موگری کے چہرے پر جھک جاتا تھا، اتنے زور سے کہ موگری کی سانس اس کے سینے میں رکنے لگتی تھی، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے منہ پر تماچے مار کر ہی اپنا چہرہ اس کے چہرے سے الگ کر سکتی تھی۔ تم بالکل جانور ہو کاشر، وہ ہانپتے ہوئے کہتی، اور تم آگ ہو۔ وہ خود اپنے جذبے کی شدت سے ڈر کر ذرا پیچھے ہٹتا ہوا کہتا، میرے گاؤں میں کوئی نہیں جانتا کہ میں ایک دشمن کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں۔ میرے سپاہیوں میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ میں گڈیالی کے جنگل میں روز کسی سے ملنے جاتا ہوں۔ وہ دونوں گڈیالی کے جنگل میں جیپ کے کسی کچے راستے پر بیٹھ جاتے۔ دیودار کے ایک ٹوٹے ہوئے تنے پر پیچھے جیپ کھڑی ہوتی، سامنے ایک چھوٹی سی ڈھلوان کی گہری اور دبیز گھاس، کوئی چشمہ تقریباً بے آواز ہو کر بہتا تھا، جنگلی پھولوں پر پانی کے قطرے گر کر سو جاتے، اور چاروں طرف بڑے بڑے ستونوں کی طرح اونچے اونچے دیودار اور ان کے گھنے چھتناروں میں سے سبزی مائل روشنی دور اونچے لٹکے ہوئے فانوسوں کی طرح چھن چھن کر آتی ہوئی۔ کاشر کو یوں محسوس ہوتا گویا وہ کسی مغل بادشاہ کے دیوانے خاص میں بے اجازت آ نکلا ہے۔ یہاں آ کر وہ دونوں کئی منٹ تک جنگل کے گہرے سناٹے میں کھو جاتے اور آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتے۔ کبھی ایسا لگتا جیسے سارا جنگل چپ ہے، کبھی ایسا لگتا جیسے سارا جنگل ان کے ارد گرد سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہے۔ موگری علاقے غیر کے گاؤں سے ایک ٹوکری میں پھل اٹھائے ہوئے گڈیالی کے پل تک آتی تھی، جو کاشر اور اس کے سپاہیوں کی عملداری میں تھا۔ سیب، ناشپاتی، کیلے، آلوچے، بیہی، کیوی، اودے انگوروں کے گچھے یا صرف اخروٹ اور مکی کے بھٹے، اور وہ چھوٹی چھوٹی خوش رنگ خوبانیاں جنہیں دیکھ کر سنہری اشرفیوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ اور موگری اتنی خوبصورت تھی کہ پل کی حفاظت کرنے والے سپاہی چند منٹوں میں اس کی ٹوکری خالی کر دیتے تھے۔ سب سے آخر میں کاشر آ جاتا تھا، اور جب کاشر موگری کے نزدیک آتا تھا تو سب سپاہی ہٹ جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے۔ لیکن جس دن موگری کی مخبری سے علاقے غیر کے گاؤں والوں نے گڈیالی کا پل جو اس کی تحویل میں تھا ڈائنامائٹ سے اڑا دیا، اسے اس دن شدید دھچکا سا لگا، جیسے اس کے دل کے اندر بھی کوئی پل تھا جو ڈائنامائٹ سے پرزے پرزے ہو گیا تھا، اور وہ باہر کا پل تو کبھی نہ کبھی پھر بن جائے گا، لیکن اندر کا پل کون بنا سکے گا پھر سے؟ اس لیے وہ وحشت زدہ سا ہو کر پل کے ٹکڑوں کو ان گہرے پانیوں میں جاتا ہوا دیکھتا رہا جہاں لطیف سے لطیف جذبے بھی بھاری پتھر بن کر ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ پھر کبھی نہیں ابھر سکتے۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ سکے، اور وہ موگری کو گالی دینا چاہتا تھا مگر اس کی زبان پر کوئی الفاظ نہ آ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ ہر سپاہی کی نظر اسی پر ہے، وہ نگاہ جو بظاہر کچھ نہیں کہتی لیکن خاموش لہجے میں شکایت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ ان نگاہوں کی تاب نہ لا سکا تو اپنی رائفل لے کر گڈیالی ندی میں کود پڑا، اور اس کے سپاہی بھونچکے ہو کر اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ وہ ندی پار کر کے گڈیالی کے جنگل میں گھس گیا۔ کئی دن تک وہ اکیلا، بھوکا پیاسا اس جنگل میں گھومتا رہا، اور وہ ان تمام جگہوں پر گیا جہاں جہاں وہ موگری کے ساتھ گیا تھا، اور ان جگہوں پر جا کر اس نے ان تمام جذبوں کو بلانا چاہا جنہوں نے موگری کی موجودگی میں اس کے لیے دھندلے دھندلے شفقزار تعمیر کیے تھے۔ کئی بار وہ موگری کی عدم موجودگی میں بھی یہاں آیا تھا، تو بھی اسے ہر جگہ موگری کی عدم موجودگی میں بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ پیڑ کا تنا جہاں موگری بیٹھی تھی اس کے گرد ایک ہالہ سا کھچا معلوم ہوتا تھا۔ موگری نہ تھی، پھر بھی گویا جھرنے کے پانیوں میں اس کی آواز کی روانی گھل گئی تھی، ہر پھول میں اس کے بالوں کی مہک تھی، اور وہ زمین جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں سے موگری کے جسم کی سوندھی سوندھی مہک آتی تھی۔ مگر آج وہاں کچھ نہ تھا، جذبوں کے شفقزار چھٹ گئے تھے، پیڑ کا تنا محض پیڑ کا تنا تھا، اور پانی کا جھرنا پانی کے جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہر چیز انجانی اور اجنبی اور اس سے الگ الگ کھڑی تھی۔ وہ چیخ مار کر سارے جنگل کو جگہ دینا چاہتا تھا، مگر اس کا حلق بار بار گھٹ رہا تھا۔ اس کے سارے احساسات پر ایک دھند چھائی ہوئی تھی۔ جنگل میں بے سمت گھومتے گھومتے کئی بار اسے خیال آیا کہ وہ اگر اس دھند کو اپنے ناخنوں سے چیر دے تو شاید اندر سے موگری کا زندہ اور اصلی چہرہ صحیح و سلامت نکل آئے گا، وہ موگری جسے وہ اپنے دل سے پہچانتا تھا۔ مگر دھند کسی طرح نہ چھٹی اور گہری ہوتی گئی۔ جنگل میں اس کا دم گھٹنے لگا، پیڑوں کا گھیرا اس کے لیے تنگ ہونے لگا، اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے چاروں طرف سے جنگل کے پیڑ جھک کر اس پر گرنے والے ہیں۔ کئی دنوں تک وہ بھیس بدلے ہوئے ٹوہ لیتا رہا، کسی کو اس پر شبہ نہ ہوا
کیونکہ اس کی اصلی شکل و صورت ایسی تھی جیسی علاقہ غیر کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور وہ ان کی زبان بخوبی بول سکتا تھا، اس لیے کسی کو اس پر شبہ نہ ہوا، اور وہ ایک دن موقع دیکھ کر آدھی رات کو موگری کے گھر اس کمرے میں گھس گیا جہاں موگری سو رہی تھی۔ موگری کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ اس نے آہٹ کیے بغیر کنڈی اندر سے چڑھا دی، رائفل کندھے سے اتار کر ایک کونے میں رکھ دی، اور آہستہ آہستہ دبک دبک کر وہ موگری کے کمرے میں چلا گیا۔ قریب جا کر اس نے اپنا خنجر نکال لیا۔ وہ خنجر ہاتھ میں لیے دیر تک کھڑا رہا اور موگری کی سانسوں کی پرسکون آواز سنتا رہا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، وہ موگری کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ایک بار ماچس جلا کر موگری کا چہرہ دیکھ لے، مگر بڑی جاں کاوش سے اس نے اس اذیت ناک خواہش کو اپنے دل میں روک دیا۔ دیر تک وہ خنجر لیے یوں ہی کھڑا رہا اور موگری کے سانسوں کے اس بے آواز جھرنے کو سنتا رہا جو اب اس کے دل کی طرف بہہ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے موگری کے چہرے پر جھک گیا، بس ایک الوداعی بوسہ اور پھر خنجر، مگر جھکتے جھکتے اس کی سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کے دماغ میں سنسناتی ہوئی گونجیں سی چاروں طرف پھیلنے لگی اور اس نے اپنے جلتے ہوئے کانپتے ہوئے ہونٹ موگری کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ موگری کے سارے جسم میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے موگری چیخ مارنے کو ہے، مگر اس نے ایسی مضبوطی سے اپنے ہونٹوں کو موگری کے ہونٹوں سے ملا رکھا تھا کہ چیخ مارنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ پہلے تو موگری کا سارا جسم برف کی طرح سرد ہونے لگا، اور ہمیشہ یوں ہی ہوتا تھا۔ اسے اس سے پیشتر کے بہت سے رنگین اور خوبصورت لمحے یاد تھے جب موگری پیار کرتے کرتے یکلخت اس کے بازوؤں میں سرد پڑ جاتی تھی، اور کئی لمحوں تک اس کی یہی کیفیت رہتی تھی، جیسے وہ دل و جان سے مزاحمت کر رہی ہے۔ پھر ہولے ہولے اس کی بوسوں کی آنچ سے اس کا جسم گرم ہونے لگتا، ہولے ہولے گویا برف پگھلنے لگتی، اور بدن میں انگڑائیاں اور پھریریاں جاگنے لگتی، اور گرم گرم سانس آنچ کی طرح پگھلنے لگتا، اور وہ بے اختیار ہو کر کاشر سے لپٹ جاتی اور اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دیتی۔ موگری کے دل کے اندر غالباً محبت اور نفرت کا ہر آن بدلتا ہوا میزانیہ سا چلتا رہتا تھا۔ اپنا دشمن سمجھ کر وہ اس سے نفرت کرتی، اپنا محبوب سمجھ کر اس سے محبت کرتی، اور کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ موگری کا سرد پڑتا ہوا خوف زدہ اور اپنے آپ میں اکیلا جسم دھیرے دھیرے لو دینے لگا، جیسے انگ انگ سے روشنی پھوٹ نکلے گی، ایسی روشنی جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، صرف ہاتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ موگری نے یقیناً اس بوسے کو پہچان لیا تھا۔ خوبصورت اور پرخطر زندگی بسر کرنے والی عورت کی زندگی میں بہت سے بوسے آتے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ جانے والے بوسے، اور جوک کی طرح چمٹ جانے والے بوسے، روکھے سوکھے پاپڑ نما بوسے، اور ایسے لجلجے اور گندے بوسے گویا ہونٹوں پر کیڑے چل رہے ہوں، شرمائے ہوئے سہمے ہوئے بوسے، اور خوف زدہ کمزور اور بیمار بوسے، اور صحت مند شریر بوسے۔ موگری ایسی خوبصورت عورتوں کو ہر قسم کے بوسوں سے واسطہ پڑتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ان میں سے کون سا بوسہ ایسا ہوتا ہے جو صرف دل پر دستک دیتا ہے، صرف اسی دستک کے جواب میں وہ بوسے کے جواب میں بوسہ دیتی ہے، ورنہ صرف ہونٹ پیش کرتی ہے۔ مگر اس بار موگری صرف لمحوں کے لیے برف کی طرح ٹھٹوری رہی، پھر اس نے اپنے اوپر جھکے ہوئے ہونٹوں کے لمس کو پہچان لیا، اور پہچان کر بھی گو وہ چند اور لمحوں کے لیے وحشت زدہ اور ٹھٹوری سی رہی، پھر ہولے ہولے اس کی مغایرت دور ہوتی گئی۔ آدھی رات کے نیم گرم اندھیرے میں کسی غیر متوقع خوشی سے اس کی ساری روح کانپ اٹھی، اور وہ خود کاشر کی باہوں میں آ گئی، اور اس طرح آئی جیسے اب تک کبھی نہ آئی تھی۔ کاشر نے محسوس کیا جیسے آسمان زمین پر اتر آیا، اور زمین لمبے لمبے سانس لے کر ہانپنے لگی۔ ایک شعلہ سا تھا جو برف کی پہنائی میں ڈوب رہا تھا، برف کی ٹوٹتی ہوئی ٹکڑیاں، گلاب کی بکھرتی ہوئی پتیاں، سسک سسک کر سلگتا ہوا سنگیت، جسم کے حصار کو توڑنے کی کوشش میں رفتاں و خیزاں، یکایک حصار ٹوٹ گئے، مچھلیاں طوفان میں بہہ گئیں، بہت سارے چراغ ایک دم گل ہو گئے، پھر سارے احساس غنودگی کی سبز جھیل میں کھو گئے۔ جب وہ جاگا تو اسی طرح گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور موگری اس کی باہوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ جانے اس بے خبری میں کب کاشر نے خود اپنے ہاتھ کا خنجر اپنے پہلو میں رکھ لیا تھا۔ اس نے پہلو بدل کر آہستہ سے خنجر نکالا، آہستہ سے موگری نیند میں کسمسائی، جھکے ہوئے کاشر کو موگری کا ہاتھ اپنی پیٹھ پر محسوس ہوا، گویا تھپکتا ہوا، اسے نیند کی ترغیب دیتا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر اپنے جذبات کے دھارے میں بہہ جائے، اس نے ایک ہی جھٹکے میں پورا خنجر ہتھی تک موگری کے دل میں اتار دیا۔
موگری چیخ تک نہ سکی۔ ہولے ہولے اس کا کانپتا ہوا جسم ٹھنڈا ہوتا گیا، مگر کاشر نے موگری کو بہت دیر تک اپنے جسم سے الگ نہیں کیا۔ ہولے ہولے کاشر کے جسم نے موگری کے مرتے ہوئے جسم کے ہر ارتعاش کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور جب موگری کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے موگری کے جسم کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اس کے ٹھنڈے ہونٹوں کو پھر اس طرح بوسہ دیا جیسے وہ کسی قبر کو بوسہ دے رہا ہو، پھر کنڈی کھول کر باہر آنگن میں آیا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ آنگن کی دیوار پھلانگ کر ایک احمق کی طرح سرپٹ بھاگنے لگا، کیونکہ اب اس کے دماغ کی ہر رگ اور نس تانبے کے تاروں کی طرح جھنجھنا رہی تھی اور جسم کے روئیں روئیں میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سارا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا سو رہا تھا، کسی نے اس کے جسم میں بجتی ہوئی خطرے کی گھنٹیوں کی پرشور صدا کو نہیں سنا، اور وہ کھیتوں سے نکل کر سارڈو پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ صبح جب موگری کے بھائیوں نے موگری کی لاش دیکھی اور دیوار سے لگی ہوئی رائفل کو پہچانا تو اس کا تعاقب کیا، مگر اب تک اسے 4 گھنٹے کا اسٹارٹ مل چکا تھا۔ اتنی دوری سے وہ انہیں دیکھ سکتا تھا۔ موگری کے دونوں بھائی برابر قدم سے قدم ملائے تیز تیز چل رہے تھے۔ وہ موگری کے بھائیوں کو جانتا تھا، وہ دونوں بہادر اور جری، دلیر اور جفاکش تھے، اس کی طرح پرخطر زندگی کے عادی تھے، مستقل مزاج، غیور اور انتقام پسند تھے۔ وہ ان سے کسی رحم کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بات ان کے کردار کے خلاف ہوتی، دوسری اس کے اپنے مزاج کو ناپسند ہوتی۔ اگر رائفل اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ ان دونوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ اتنا فاصلہ ضرور رکھے گا کہ کسی طرح ان کی رائفل کی زد میں نہ آ سکے۔ وہ دونوں بہت تیزی سے منجھے ہوئے مشاق پہاڑی خچروں کی طرح چل رہے تھے۔ وہ بھی برابر یکساں لے میں چھوٹے چھوٹے سانس لیتا ہوا سارڈو پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا، مگر فاصلہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں کھیتوں میں تھے، سیدھے اور سپاٹ راستے پر، اور وہ پھسلواں چڑھائی پر، جہاں کالی چٹانیں تھیں اور بھربھری مٹی۔ اور کل رات کو جب وہ موگری کی آغوش میں تھا، کسی وقت سارڈو پہاڑ کی اونچائی پر بارش ہو چکی تھی اور سارا پہاڑ گیلا تھا، اور بھربھری مٹی میں دھسی ہوئی چٹانیں اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور اسے ہر قدم نہایت احتیاط سے اور پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا، اور جگہ جگہ رک کر ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور کتنے فاصلے پر ہیں۔ پہاڑ اس قدر ننگا تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، بھاگنے والا بھی اور پیچھا کرنے والے بھی۔ دونوں اس تعاقب میں برابر ایک دوسرے کو نگاہ میں رکھنے پر مجبور تھے۔ دھیرے دھیرے صبح کے سفید، سنہری اور گلابی پردے آسمان سے سرکا دیے گئے اور سورج فلک کی نیلگوں کھڑکیوں سے نیچے جھانکنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کی روشنی تیز، سخت گیر اور بے رحم ہوتی گئی، اور کاشر کو احساس ہونے لگا گویا سورج بھی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس کی گردن، چہرے اور پیٹھ سے پسینہ پھوٹ نکلا، روشنی اسے اپنی پلکوں پر بیٹھی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور کرنوں کے کوڑے متواتر اس کے جسم پر پڑنے لگے، اور پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ تو بھی وہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، ساری صبح چلتا رہا، ساری دوپہر چلتا رہا، کبھی تیز، کبھی مدھم، کبھی مضبوط قدموں سے، کبھی تھکے بھاری قدموں سے، ایک لمحہ رکنے کے بغیر چلتا رہا۔ پیاس نے اس کا حلق بالکل خشک کر دیا تھا۔ گال، زبان، تالو، کاگ اور نرخرے میں ایسا لگتا تھا گویا کہیں سے خاردار جھاڑیاں اگائی ہیں، اور ہوا کی نالی سے ہوا یوں اندر باہر جاتی تھی جیسے لوہار کی خشک اور سخت کھردرے چمڑے والی دھونکنی سے نکلتی ہے۔ اب ہوا کی دھار تک کانٹے کی طرح تیز اور نکیلی تھی۔ تو بھی وہ چلتا رہا کیونکہ وہ رک نہ سکتا تھا، کیونکہ اس کا تعاقب کرنے والے بھی کہیں ایک لمحے کے لیے نہیں رکتے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ سارڈو پہاڑ کی 3/4 سے زیادہ فاصلہ طے کر گیا، اور جب اسے سارڈو پہاڑ کی برفیلی چوٹی اونچی اونچی لمبی چٹانوں سے گھری ہوئی اپنے سر کے اوپر نظر آنے لگی، اور وہ سفید سفید بادل جو اس کے بالکل نزدیک منڈلا رہے تھے اس کے کندھوں کو چھوتے ہوئے محسوس ہوئے، تو اس نے چند لمحوں کے لیے آرام کرنا برحق جانا، اور خطرے سے خالی بھی، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا بالکل مجبور ہو کر چٹانوں میں دبے ہوئے ایک چھوٹے سے چشمے پر جھک گیا، اور جانوروں کی طرح ڈیک لگا کر پانی پینے لگا۔ پانی پیتے پیتے اس نے بڑی کوشش سے اپنے آپ کو بیچ ہی میں روک کر نگاہ گھما کر نیچے کی طرف دیکھا۔ اس کے تعاقب کرنے والے پہاڑ کا راستہ آدھے سے زیادہ طے کر چکے تھے، تو بھی وہ کافی عرصے کے لیے خطرے سے باہر تھا، اور اب چوٹی 2000 فٹ کے فاصلے پر گویا اس کے سر کے اوپر اطمینان کا سایہ کیے کھڑی تھی، ایک جست اور پھر وہ خطرے سے باہر تھا۔ ایک دفعہ وہ چوٹی پر پہنچ جائے، پھر گڈیالی کے جنگل میں اسے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔
یہ خیال آتے ہی اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنا چہرہ سارے کا سارا چشمے کے پانی میں ڈبو دیا۔ پانی پی کر اس کا تنا ہوا گرم جسم ایک دم گویا سیراب سا ہو گیا، ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بڑے اطمینان سے بند کر لیں۔ وہ وہیں چشمے کے کنارے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ کے ٹانگیں پسار کے پڑ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چند منٹ کے لیے سستانے کے لیے ایک نیم غنودگی کے عالم میں کھو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد، بس چند منٹ کے بعد، وہ تازہ دم ہو کے اٹھے گا اور پہاڑ کا آخری حصہ طے کر کے چوٹی پر اور خطرے سے باہر پہنچ جائے گا۔ وہ یوں ہی چند منٹ کے لیے اسی نیم غنودگی کے عالم میں سستاتا رہا۔ چند منٹ کے لیے اس کے جسم کو جو آرام ملا تو اس کے دل سے وقت کا احساس زائل ہو گیا۔ آرام کا ایک گنگنا تھپکنے والا نشہ تھا جو اس کے جسم و جان میں اترا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں اس نے پہلے ایک منٹ میں چوٹی کی بھربھری مٹی سے پھسل کر گرنے والی چٹانوں کی ایوالانچ کی آواز نہیں سنی۔ پھر جب یکایک بڑھتی ہوئی گڑگڑاہٹ کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پھر وہ خوف و دہشت کی ایک چیخ مار کر چشمے سے ہٹا اور چوٹی سے گرنے والے ہزاروں ٹن مٹی اور چٹانوں کے خوفناک تیزی سے نیچے کو بھاگتے ہوئے ملبے سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف کو بھاگا۔ بھاگتے 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 بھی وہ اپنے آپ کو اس خوفناک ایوالانچ سے نہ بچا سکا۔ ہزاروں توپوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک طوفان خیز زلزلہ سا گویا اس کے سر کے قریب سے گزرا اور وہ زمین پر بچھ گیا۔ اسے اپنے حلق میں اور نتنوں میں اور سانس کی نالی میں مٹی کے ذرے گھستے ہوئے محسوس ہوئے اور ایک خوفناک کڑک سے ساری زمین کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر کوئی انتہائی سخت سی چیز اس کی ٹانگوں سے ٹکرائی، جیسے کسی نے بڑے زور سے کوئی آہنی ہتھوڑا اس کے سر پر گرایا ہو، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو چند لمحوں تک اسے یہ احساس رہا جیسے وہ مر چکا ہے اور کسی گہری قبر میں دفن ہے۔ اس کے چاروں طرف دائیں بائیں اوپر نیچے مٹی، کنکر، روڑے اور چھوٹی چھوٹی چٹانیں پڑی تھیں اور وہ ان میں اوندھا لیٹا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے دونوں ہاتھ نظر آئے جو مٹی میں دھسے تھے۔ اس نے پہلے تو بڑی حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے انہیں ہلایا۔ جب وہ ہلنے لگے تو اس کا اچنبھا دور ہوتا گیا۔ اسے یقین آ گیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے بڑی کوشش سے لیٹے لیٹے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو مٹی اور کنکر کے ڈھیر سے آزاد کیا، پھر دوسرے ہاتھ کو، پھر مٹی کھود کر اس نے اپنے دھڑ کو آزاد کرایا، پھر بائیں ٹانگ کو، پھر جب کسمسا کر اور کروٹ لینے کے انداز میں اپنی دائیں ٹانگ کو آزاد کروانے کے لیے زور لگانے لگا جو ایک بڑی چٹان کے نیچے دبی تھی، تو شدید درد اور اذیت کی ایک زور کی چیخ اس کے حلق سے نکل گئی اور وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر وہیں زمین پر پڑے پڑے ہانپنے لگا۔ جہاں پر وہ لیٹا تھا اور جس زاویے سے وہ لیٹا تھا وہاں سے اسے پہاڑ کے نچلے حصے کا منظر بخوبی دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ایوالانچ کا بھاری ملبہ اس کے جسم سے بس چند فٹ کے فاصلے سے ہو کر گزرا ہے۔ چند لمحوں کی دیر ہو جاتی تو اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے، یا چند لمحے پہلے اگر وہ خبردار ہو جاتا تو اس ایوالانچ کی زد سے صاف بچ جاتا۔ اس نے دور تک ایوالانچ کے راستے کو دیکھا۔ ایوالانچ جہاں جہاں سے گزری تھی جھاڑیوں کو اکھاڑتی، ٹیلوں کو مسمار کرتی، چٹانوں کو بہاتی، ایک گہری کھائی بناتی گزر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ اطمینان بخش خیال آیا کہ وہ دونوں مر گئے ہوں گے اس ایوالانچ کی زد میں آ کر، لاکھوں ٹن مٹی کے نیچے ان کے جسم دب گئے ہوں گے۔ دوسرے لمحے میں اس نے دیکھا کہ نیچے ایک چٹان کی اوٹ سے وہ دونوں بھائی صحیح و سلامت نکل رہے ہیں، رائفلیں اٹھائے ہوئے اور بڑی احتیاط سے پگ دھرتے ہوئے، اپنی آنکھوں پر بار بار ہاتھ رکھ کر اوپر کا راستہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے جسم و جان کا پورا زور لگا کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ کو بھی اس بھاری چٹان سے آزاد کرا لیا۔ چٹان جو لڑکی تو دیر تک نیچے کو گڑگڑاتی ہوئی اتر گئی۔ اس کی آواز سے نیچے تعاقب کرنے والے چونکے اور انہوں نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا، مگر ابھی تک وہ بہت دور نیچے تھے اور وہ ان کی رائفل کی زد سے باہر تھا۔ اپنے بائیں گھٹنے پر پورا زور لگا کر وہ ہمت سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر پہلا قدم لیتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کی دائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بالکل شکستہ ہو چکی تھی، اور اس کے دھڑ کے اندر خطرناک ٹیس اٹھ رہی تھی، اور اب وہ چل نہ سکتا تھا۔ تو بھی کوشش کر کے وہ پھر اٹھا اور اپنی دائیں ٹانگ کو اٹھاتے ہوئے ایک ہی ٹانگ سے راستے پر پھلانگ پھلانگ کر چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یقیناً نیچے تعاقب کرنے والوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب تیز تیز قدموں سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ دانت پیس پیس کر پھلانگ پھلانگ کر آگے بڑھتا رہا، مگر درد لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا اور وہ بیچ بیچ میں مجبور ہو جاتا کہ کسی چٹان پر بیٹھ کر جانوروں کی طرح ہانپ لے۔
درد کی ٹیسیں بڑھ رہی تھیں، اس کا سارا جسم ایک کربناک اذیت سے کانپ رہا تھا اور فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ وہ دونوں نزدیک آ رہے تھے، نزدیک ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ پھلانگتے پھلانگتے تقریباً دوڑنے لگا۔ بڑی برابر کی دوڑ تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اگر ایک لہجے کے لیے بھی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پر رکھتا تو آگ اور تیزاب کی ملی جلی ہوئی کیفیت سے دوچار ہوتا اور فوراً اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اوپر اٹھا لیتا۔ پھلانگتے پھلانگتے وہ 1200 فٹ اور اوپر چڑھایا۔ چوٹی اب اس سے صرف 700 فٹ کے فاصلے پر تھی، مگر اب وہ بالکل بے دم ہو چکا تھا۔ اس کے جسم میں چھریاں سی چل رہی تھیں، بار بار اس پر نیم غشی کے دورے سے پڑتے اور آنکھوں میں ترمرے سے ناچنے لگتے اور زمین و آسمان پر پھٹی پھٹی کائی کے ٹکڑے سے ناچنے لگتے۔ اب اس نے محسوس کیا کہ اس کا دھڑ بالکل بیکار ہو چکا ہے، اب وہ بالکل نہیں چل سکتا۔ کسی نہ کسی طرح زور لگا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جب اس میں ناکام ہوا تو اس نے سر نیچا کر کے لیٹے ہی لیٹے گھسٹنا شروع کر دیا، اوپر کی طرف۔ اپنے بازوؤں کی قوت سے وہ ہر فٹ آگے ہی گھسٹتا رہا۔ اس گھسٹنے میں اس کے گھٹنے چھل گئے، اس کی کوہنیوں سے خون بہنے لگا، ہاتھوں کی انگلیاں چھلنی ہوتی گئیں، اس کے شانے چھل گئے۔ جب وہ لمحہ بلمحہ آگے کو ہی اوپر ہی کو گھسٹتا رہا، ساری زندگی کی کاوش اور امید اور محنت اور انتظار اس کی آنکھوں میں کھنچ آیا تھا، اور وہ اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آخری 200 فٹ، آخری 200 فٹ، اب اس نے پیچھے کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ آخری 50 فٹ، آخری 30 فٹ، وہ اوپر ہی اوپر گھسٹتا گیا۔ پھر دانت پیس کر اور اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کا پورا زور لگا کر اور اپنی حیات کی مخفی قوتوں کو آواز دے کر اس نے آخری 30 فٹ بھی انچ انچ گھسیٹ کر طے کر لیے اور پہاڑ کی سب سے اونچی چٹان پر پہنچ گیا، جو تعقب کرنے والوں کی طرف سیدھی بلم کی طرح کھڑی تھی، لیکن گڈیالی کے جنگل کی طرف ایک آرام کرسی کی طرح ڈھلوان شکل اختیار کیے ہوئے تھی۔ چوٹی پر پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو اس چٹان کی اونچی آرام کرسی پر گرا دیا اور ہانپتے ہانپتے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو گڈیالی کا سرسبز اور گھنا جنگل دور نیچے تک اس کے قدموں میں پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ندی کے پار اس کے اپنے دیس میں آفتاب غروب ہو رہا تھا، اور دور دور تک افق تا افق اس کے دیس کی گھاٹیاں اور وادیاں، دھان کے کھیت اور لہراتی ہوئی ندیاں ایک نارنجی غبار میں کھو گئی تھیں، اور جہاں پر کبھی پل تھا وہاں پر دھنک کی محراب پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک حیرت سے خوبصورت رنگوں کی اس نازک سی محراب کو دیکھتا رہا جو اس کے دل کے سپنوں کی طرح حسین تھی، اور یکایک اسے احساس ہوا جیسے اس کے سفر کی آخری منزل آ گئی۔ اب جس جگہ پر وہ ہے وہاں سے وہ ایک انچ ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور اس کے جسم نے اسے آخری جواب دے دیا تھا۔ اس نے سر کی ایک ہلکی سی جنبش سے ٹوٹے ہوئے پل کے کنارے اپنے وطن کے سپاہیوں کو سلام کیا، اور پھر آنکھ کے کنارے سے نیچے دوسری طرف پہاڑ پر چڑھنے والے موگری کے دونوں بھائیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ ان کی رائفل کی زد میں تھا، مگر وہ اسے مار نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کی پیٹھ پر ایک مضبوط دبیس چٹان تھی۔ انہیں اسے مارنے کے لیے چوٹی تک آنا ہوگا، اور چوٹی تک آنے میں انہیں آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ ان کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ چند لمحوں میں وہ بہت دور اپنے بچپن کو لوٹ گیا، اور ان پہلے چند لمحوں میں اسے اپنے بچپن کے اپنے گاؤں کے پہاڑ یاد آئے، اونچے ٹیڑھے میڑھے راستے، اور ندیاں شریل چرواہوں کی طرح گھاٹی پر دوڑتی ہوئی اور دھوپ کا آنچل دھیرے دھیرے کسی وادی کے رخ پر سرکتا ہوا، اور خوشبو تاریک شاموں کی جن میں ننھے ننھے چراغ رات کے دھیمے سروں کی طرح جگمگاتے ہیں اور محبت کی سرگوشی کی طرح مہکتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ بہت دور وہاں لوٹ گیا جو اس کی ابتدا تھی، پھر ابتدا سے جو وہ پلٹا تو اگلے چند لمحوں میں اپنی پوری زندگی پھلانگ گیا، اور یکایک اسے محسوس ہوا کہ اب تک اس نے جتنی زندگی گزاری وہ دوسروں کے لیے تھی، موگری کی پہلی وفا کے لیے اور اس کی آخری بے وفائی کے لیے، اپنے ملک کی محبت کے لیے اور اس کے آخری انتقام کے لیے، اور آخر میں اس خندق کے لیے جو دلوں کو دلوں سے جدا کرتی ہے۔ قطرہ قطرہ کر کے جب اس نے اپنی ساری زندگی کا حساب چکا دیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس صرف یہی آدھا گھنٹہ بچا ہے جو مکمل طور پر اس کا اپنا تھا۔ مگر آدھ گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، وہ تو ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان سے گلے مل سکتا ہے، زمین پر کھلے ہوئے بسنتی پھولوں کو سونگھ سکتا ہے، ہوا میں اڑتی ہوئی نازک بدن ابابیل اور زمین پر چلتی ہوئی کنواری ندی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں وہ ایک پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ آدھا گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے۔ اور جب اس نے محسوس کیا تو اسے ایسا لگا
جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ یکایک اس کے سارے جسم سے درد نکل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح ہلکا پھلکا اور معصوم محسوس کیا۔ یکایک اس کا جی چاہا کہ وہ باہیں پھیلا کر زور سے قہقہا لگائے۔ ایسا خوش نصیب آدھا گھنٹہ کس کی زندگی میں آیا ہوگا؟ شروع سے آخر تک اس کا اپنا، اس کے آغاز سے انجام تک مکمل باخبر۔ اس آدھے گھنٹے میں وہ اپنی تقدیر پر پوری طرح قادر تھا۔ وہ اس آدھے گھنٹے کا خدا تھا۔ مسرت کی ایک لہر اس کے دل میں دوڑ گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنی ٹانگیں پسار دیں، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور دونوں آنکھیں بند کر کے موگری کے بھائیوں کا انتظار کرنے لگا۔